बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाडे फंसे हैं ना उजड़े हैं ना वसे हैं, ये हाल हो चुका है इस वक्त नून लीग का। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज है जी 13 तारीख फरवरी का महीना है 2024 है, और आज की जो अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले उनकी जो सुर्खियाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी हमारे पास है न्यूयॉर्क टाइम में जो है ना इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल, एक शानदार किस्म का आर्टिकल लिखा है। इसके अंदर क्या है ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने प्रिंट इसका जो है ना निकाला हुआ है और उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है। इसके अलावा अमरीकी स्पोक पर्सन का इलेक्शन पर तगड़ा बयान। अमरीकी स्पोक पर्सन है, उन्होंने जो है इलेक्शन के ऊपर जो धांधली वगैरह हुई है इसके ऊपर बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। पहले तो ये आएँ बाएँ शाएँ टाल मटोल कर रहे थे, अभी इनकी तरफ से भी जो है ना वो आया है कि इलेक्शन के ऊपर इन्होंने बात की है खुल डुल के। इसके अलावा साबिक जो फ़ौजी अफसरान हैं उनकी एक सोसाइटी है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और बहुत ही सख्त किस्म के उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिए हैं। वो क्या हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीटीआई के रहनुमाओं की और सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। वहाँ पर क्या बातचीत हुई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन बनेगा, पंजाब में किसके साथ इत्तेहाद किया गया है, और इस तरह की मुख्तलिफ जो मुलाकात में चीज़ें डिस्कस हुई हैं। केपीके में कौन वज़ीर-ए-आला है, इस सब के ऊपर जो है ना वो मैं आपसे बात करूँगा। जॉन बोल्टन है जी, इन्होंने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब को जो है इंटरव्यू दिया है। ये फार्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने क्या बात की है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं जी, सबसे पहले आते हैं न्यूयॉर्क में जो आर्टिकल लिखा है। उन्होंने इस आर्टिकल को जो अनवान दिया ना उसका नाम है इमरान खान का अरूज ज़वाल और दोबारा अरूज। तो ये जो मौजू इन्होंने दिया है, अनुमान दिया है, ये ही इंतहाई दिलचस्प है। और इसके अंदर इन्होंने लिखा है मिस्टर खान की कामयाबी को सोशल मीडिया ने तक़वियत बख्शी, जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को वोट डालने और मुल्क के ताकतवर अफवाज की सरजनिश करने पर मजबूर किया। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने मीडिया को सेंसर किया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी ने टिक टॉक पर मुहिम की वीडियोस पोस्ट की। जब पुलिस ने इनके हामियों को रैलियां निकालने से रोका तो उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल इज्तिमाआत की मेज़बानी की। और जब मिस्टर खान जेल की सलाखों के पीछे बंद हुए तो उनके हामियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए तकरीरें की ताकि उनकी आवाज़ की नकाली की जा सके। यानी कि उनकी आवाज़ को जो है सिमुलेट करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। उनके लहजे में जो थी वो तकरीर वगैरह जो अभी भी आती है इमरान खान साहब की, क्यों जो वो तो जेल के अंदर हैं तो वो इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। आगे उन्होंने मज़ीद लिखा, गुज़श्ता हफ्ते के इंतखाबात में मिस्टर खान की पार्टी के साथ इत्तेहाद करने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी, जो कि पार्लियामेंट में किसी भी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा नशस्तें छीन रही है, पाकिस्तानी सियासत में एक हैरानकुन हलचल थी। चूँकि मिस्टर खान मुल्क के जर्नैलों से बाहर किए गए थे और इलेक्शन 2022 में पार्लियामेंट ने इन्हें माजूल कर दिया था, यानी कि पार्लियामेंट ने इन्हें निकाल दिया था, इसलिए उनके हामियों को फ़ौजी क़यादत में क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में माहिरीन का कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को साइडलाइन करने के लिए बनाया गया था। उनकी कामयाबी ने पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली बार निशानजद किया, यानी कि पहली बार ये चीज़ आई है कि मुल्क की ताकतवर फ़ौज की तरफ से कई दहाइयों से इक़्तिदार पर अपने गिरफ्त को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सियासी हिकमत अमली अचानक नाकाम हो गई। यानी कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो एक इक़्तिदार और हर चीज़ कंट्रोल करती है। इस सब से जो है चुंगल छुड़ाते हुए और इन सारी सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तानी आर्मी की मगर फिर भी जो है ये इतनी सीटें लेने के ऊपर जो है ना कामयाब हो गई। मज़ीद उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि
کس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کی گئی اور لوگوں کو اٹھایا گیا، پھر ان سے پریس کانفرنس اور 9 مئی کے واقعات میں ان کو ملوث کیا گیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے مزید یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا اپنے جلسوں میں، اور عمران خان کی آواز کو جو ہے وہ بند ہونے سے روکا ہے۔ مزید اس کے اندر 2-3 تجزیہ نگار ہیں جو امریکن تھنک ٹینک ہیں، تھنک ٹینک کے نمائندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیانات میں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے سوشل میڈیا اور یوتھ موبلائزیشن گیم چینجر بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ملک کی فوج رہنما ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی ریت کو کم سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جسے ہی مسٹر خان نے سیاسی واپسی کی۔ جنرلوں نے انہیں دور کرنے کے لیے اپنی پرانی پلے بک کا رخ کیا۔ حکام نے مسٹر خان کو درجنوں الزامات کے ساتھ تھپڑ مارا، یعنی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ تقویت پہنچنا شروع ہوا، ایبسلیوٹلی ناٹ والا بیانیہ، ٹھیک ہے، حقیقی آزادی والا بیانیہ، جب اسے تقویت ملنی شروع ہو گئی، عوام میں وہ پاپولر ہو رہے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کو اوبیسلی یہ چیز جو تھی وہ بڑی ڈسٹرب کر رہی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر 200 سے بھی زائد جو ہے وہ پرچے کرائے مختلف طرح کے۔ ایون 9 مئی والے دن جب وہ اریسٹ تھے تو اس دن ان کے اوپر 6 مقدمات بن گئے، اور اسی طریقے سے فضول قسم کے کیسز ہیں، اور مجموعی طور کے اوپر ان کو 4 کیسز کے اندر سزا دی گئی ہے، اور جو سزا مجموعی طور پہ بنتی ہے وہ 34 سال بنتی ہے۔ تو اس سب کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سارے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ اس آرٹیکل میں لکھی۔ یہ آرٹیکل میں آپ کو بتا دوں، یہ آرٹیکل نیو یارک ٹائم میں لکھا ہے، اور کرسٹین گولڈمام یہ اس عورت کا نام ہے جس نے یہ آرٹیکل کو شائع کیا۔ اور یہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب۔ امریکی سپوک پرسن نے جو ہے نا وہ الیکشن کے اوپر تگڑا بیان دیا ہے۔ امریکی سپوک پرسن جو ہے وہ تھا، صحافیوں کو سوال جواب کا سیشن ان کا چل رہا تھا، تو اس درمیان صحافیوں نے ان سے سوال کیے، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے ہی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا جی ابھی تو پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اور جو آپ نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی تب ابھی الیکشن ہی ہوئے تھے، آپ تو الیکشن ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ ابھی وہ یہ مان رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بہت افسوس ہے جو کچھ ہوا، اور اگر انویسٹیگیشن فیئر نہیں ہوتی اور جب تک پتہ نہیں چلتا کہ اصل جیتنے والی حکومت کون سی ہے، ہمارے لیے نقلی حکومت کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا سخت قسم کا رد عمل ہے امریکہ کی جانب سے۔ انہوں نے ایک تو یہ بھی تسلیم کیا اور یہ اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا کہ یہ انتہائی جو ہے یہ مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک ایسی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں جس کو کہ اس ملک کی عوام نے منتخب نہیں کیا۔ تو فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا معاملات بگڑیں گے، بہتری کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا جو جواب ہے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے جو ہے ہمارے کاکڑ صاحب، کیا ان کا نام ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب، جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا جی کہ جب آپ کے ہاں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا تو کیا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے امریکہ کو بتانے کی کہ آپ کے کام کے اندر ہم مداخلت نہیں کرتے تو آپ ہمارے کام کے اندر کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اگر کہا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹیرین کے مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے، ادارے جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، تو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اس کا فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو، یہ امریکہ نے ادھر سے کہا۔ تو ادھر سے ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے کبھی کام میں مداخلت کی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عوامی رد عمل بھی ہے، اور ایک ویسے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تھا تو پھر انٹرنیشنل آبزرور کو پاکستان کے اندر آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے ان کو ویزے نہیں جاری کرنے تھے۔ ظاہری بات ہے جب انٹرنیشنل میڈیا ادھر پاکستان کے اندر آیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں دیکھے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں بتائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سارا کچھ ہوا، انٹرنیٹ بند ہوا، پھر 3 دن تک جو ہے وہ
الیکشن کے رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئے, بندے اٹھا لیے گئے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی. تو یہ ساری چیزیں پھر انٹرنیشنل آبزرور نے, جو بھی انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان ہیں, انہوں نے پھر اپنے اپنے ملکوں میں بتانی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے نا فردر ایک اور پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. سابقہ افواج کے افسران کی ایک سوسائٹی ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ ایکس آرمی مینز کے نام سے ایک سوسائٹی ہے, انہوں نے جو ہے نا ایک پریس ریلیز جاری کیا اور انہوں نے انتہائی شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوجی حالیہ انتخابات کے دوران عوامی مینڈیٹ کو استعمال کرنے کے لیے وردی والے اہلکاروں کے استعمال سے سخت پریشان ہیں. ہم آرمی چیف اور DGI کو اس انتہائی بدتمیزی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں مسلح افواج کے خلاف عوام میں بڑے پیمانے پر مایوسی اور بے مثال دشمنی پائی جاتی ہے. ضروری ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور اگر کوئی عزت و احترام باقی ہے تو وہ فوری طور پر مستعفی ہوں. تو یہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا جی. پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے اور ابھی تک کسی نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, نہ عدالتوں سے آیا کوئی, نہ بار کی طرف سے آیا اور نہ ہی سیاستدانوں کی طرف سے. یہ سابقہ فوجی افسران کی یہ سوسائٹی ہے, انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے بڑا تگڑا جو ہے وہ رد عمل دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ فوری طور کے اوپر ISI کے جو چیف ہیں ندیم انجم صاحب, یہ بھی مستعفی ہوں اور ساتھ میں جو ہے آرمی چیف اور ایئر فورس کے چیف جو ہیں ان کو بھی مستعفی ہونے کا کیا. تو یہ ایک انتہائی سخت قسم کا جو ہے وہ رد عمل ہے. اس کے علاوہ جی آپ کو آگے بتاتے ہیں, یہ ابھی اسٹیٹمنٹ اور بھی چلتی جا رہی ہے اور یہ جو ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو یہ شائع ہوئی ہے 2/12 یعنی کہ دوسرا مہینہ 12 تاریخ اور 2024 اور ٹائم تھا جی 3:30. ٹھیک ہے, تو یہ اس ٹائم کے اوپر یہ شائع ہوئی ہے. یہ ان کے فیس بک پیج سے میں نے آپ کو ریڈ کر کے دکھایا اور یہ میرے پاس جو ہے نا وہ ساری انفارمیشن ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بانی PTI کی جو ہے نا وہ ملاقات, عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب سے اور علی ظفر صاحب سے اور ان کے دیگر وکلاء کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ. سب سے پہلے انہوں نے ان سے صحافیوں نے سوالات کیے کہ کل سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بنی گالہ میں چلے گئے ہیں یا آپ کو ادھر شفٹ کیا گیا. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے چھپ چھپ کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی, ہم بات کرنا جانتے ہیں, جس نے بات کرنی ہے وہ میرے سے ادھر آ کے کرے بات. مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور میں کیوں چوروں کی طرح چھپ چھپ کے ملاقات کروں. اور انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کی جو ہے وہ ممانعت کی ہے اور ایسی خبروں کی جو ہے انہوں نے تردید کی ہے, بالکل جھوٹی خبریں انہوں نے قرار دے دیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کچھ اہم فیصلے لیے ہیں جن میں انہوں نے اتحاد کے لیے کہا جی جماعت اسلامی سے اتحاد کریں KPK کے اندر. تو KPK کے اندر جماعت اسلامی کی فی الحال تو کوئی سیٹ نہیں ہے, اگرچہ ان کو جو ہے نا وہ اگر محسوس نشستوں کے اوپر ادھر دے دی جائے جگہ تو پھر بات بن جائے گی اتحاد. تو اسی صورت ہی نظر آ رہا ہے, ورنہ اتحاد میں عمومی طور کے اوپر تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں. تو ادھر تو ان کی کوئی سیٹ ہے نہیں, تو جماعت اسلامی انہیں کیا سپورٹ کرے گی دینی طور کے اوپر ہی. اگر کہیں پہ جلسے جلوس اور عدالتوں میں جو چیلنج ہیں فارم 45 سے متعلقہ, تو ان کو جو ہے وہ ان میں جو ہے نا وہ مدد کرے گی. اس کے ساتھ MWM جو جماعت ہے جی متحدہ اس طرح کر کے کچھ جماعت ہے علامہ ناصر عباسی صاحب کی, مسلم وحدت المسلمین اس طرح کر کے, متحدہ یا مجلس وحدت مسلمین یہ جماعت کا نام ہے, مجلس وحدت مسلمین. اور یہ شیعہ کی جماعت ہے, یعنی کہ اس کے اندر زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیعہ علماء ہیں. تو انہوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پنجاب میں اور مرکز میں یعنی کہ وفاق میں جو ہے نا ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا جو باقاعدہ طور کے اوپر عمران خان نے منظوری دے دی ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ تھی رؤف حسن صاحب کی. رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر یہ جو ہے نا بات بتائی. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ KPK کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور یہ وہ شخص ہے
جس نے بہت ساری جو ہے نا وہ سختیاں برداشت کی ہیں. جب عمران خان صاحب نے خود اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب 3 لاشیں گری تھیں تو اس وقت صرف میرے ساتھ میرے ساتھ علی امین گنڈا پور تھے, اور اس کے علاوہ ان کے بال کاٹے گئے, ان کے بھائیوں کے گھروں کے چھاپا مارا گیا, اور ان کو جو ہے نا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے, اور بہت سارے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم ڈھائے گئے, اور ابھی تک یہ روح پوش ہیں. ان کی جو ہے مونچھیں بھی کاٹی گئیں اور بال بھی کاٹے گئے. تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا. تو ابھی جو ہے ان کو ہی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ نامزد کیا, اور یہ وفاق کی پہچان ہے, اور پٹھانوں میں ایک پورا نام ہے جو آخری دنوں میں بھی ساتھ کھڑا رہا ہے, اور بہت لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں. خاص طور کے اوپر پوری تحریک انصاف نے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ خیر مقدم کیا ہے, اور خوش آئین فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے ویلکم کیا. ساتھ میں ہم آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ ابھی لکھ رہا ہے الیکشن کے اندر کیسے دھاندلی ہوئی. CNN, BBC, الجزیرہ نے ڈاکومنٹریز تیار کی ہیں, اس میں عمران خان صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں باقاعدہ, وہ ہیں تو انگلش میں, مگر وہ اس میں سب میں یہی بول رہے ہیں, چیخ کے بول رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی جو بھی آگے حکومت بنی ہے امید تو یہی ہے کہ انہوں نے لگ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے حکومت نہیں بنانے دینی فوری طور کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے لیے ابھی پریشانیاں تو بنے گی. مثال کے طور کے اوپر ابھی فوری طور کے اوپر IMF سے قرضہ چاہیے ہوگا, تیسری قسط چاہیے ہوگی, مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا, ڈالر کو کنٹرول کرنا, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کیا اسے کہتے ہیں بیلنس ہے یہ برقرار رکھنا, اور اس طرح کی اور کافی ساری چیزیں. بلوچستان کے اندر سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا, اور وہاں سے جو ہے الیکشن اس بندے کو جتوا دیا گیا جو کہ کریمنل ہے. تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب اور بھونڈے طریقے سے جو کیے جا رہے ہیں. اس میں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں جی, عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ ملاقات کے درمیان کہا جی میں کبھی بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی اور MKM کے ساتھ مل کر کھچڑی والی حکومت نہیں بناؤں گا. مطلب کہ وہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو یا اسی طرح کی حکومت دوبارہ بنانے کو کہا جاتا ہے تو میں ایسی حکومت کا حصہ ہرگز نہیں بنوں گا, میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا. اور اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو بڑی تگڑی اپوزیشن ہوگی, اور یہ اصل میں ہوگا تو عوامی حکومت کے اوپر ڈاکہ ہی, مگر ابھی بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو ابھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. ابھی آج عدالت نے بھی جو ہے نا ان کو واپس بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ الیکشن کمیشن صاحب تسی فیصلہ کرو, تو تسی دسو کہ انہوں نے جڑا ہے یہ ووٹ ٹھیک نے فارم 45 کے مطابق کرے. مطلب ٹائم کو جو ہے نا وہ گین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹائم ضائع کرے گا. جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے جو ہے نا باقر علی نجفی یا علی باقر نجفی صاحب نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ آپ جو ہے نا جتنی بھی درخواستیں وغیرہ دی تھی, ریحانہ ڈار کا تھا کیس, اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا اور علی اعجاز بھٹر صاحب کا, یہ جتنے بھی متعلقہ کیسز تھے ان کی سب کی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں پہلے, اور وہ پہلا فارم ہے پہلے آپ اس کو اویل کریں, اس کے بعد پھر آپ ادھر آئیے گا, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا. اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور انہوں نے تو ماشاءاللہ سے لہریں بہریں کر دینی ہیں, اسی دن ہی جو ہے نا وہ پاکستان کے حق میں اور عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جانا. تو یہ ساری صورتحال بنی ہے. ابھی آپ کو مزید تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جان بولٹن جو کہ سابق US نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کو جو کہ پاکستانی اینکر ہیں اور کافی آواز ہے ان کی, اور انٹرنیشنل جو ہے یہ ابھی امریکہ کے اندر ہیں, اور ادھر سے یہ روح پوش ہوئے ہیں جب سے یہ پپٹ حکومت آئی ہوئی ہے, اور یہ آگے اس کی جو ہے وہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے. تو ان کے لیے حالات پاکستان کے اندر تنگ کر دیے گئے تھے, تو پھر ان کو جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. ارشد شریف کی ڈیتھ کے بعد کے جو ہے نا یہ ادھر سے گئے ہوئے. اچھا, انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ جو امریکی ایڈوائزر صاحب ہیں, سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب, انہوں نے جو جان بولٹن کا نام ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ پوری دنیا اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے, اس سارے معاملے سے متعلق کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے.
امریکہ بھی دیکھ رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنا کام کر دیا، یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی پاپولیرٹی کو ظاہر کر دیا کہ ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، اور لوگوں نے پاپولیرٹی کو ووٹ دیا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کا ہے، اور یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اندھے اور گونگے اور بہرے نہیں ہیں، پہلے تو گونگے تھے مگر ابھی کیونکہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں بچی نہ بولنے کی، اس حد تک جو ہے وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہو گئی ہے کہ ابھی جو ہے نا بولنا پڑے گا سب کو۔ ابھی بھی اگر نہیں بولتے تو پھر تو ان کے ملکوں کے اندر سے بھی کویسچن، خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے اندر، برطانیہ جیسے ملک کے اندر، پھر ان کی لوگ ہی ان کے خلاف کویسچن کرتے ہیں کہ آپ رشیا کے اندر یا آپ اسرائیل کے اندر تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ابھی جب یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا کسی اور ملک کے اندر ہو رہا ہے تو یا چائنا کے اندر ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی رشیا چائنا وغیرہ کے اوپر تو آپ بات کر دیتے ہیں کہ ادھر جمہوریت وغیرہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو اتنے بڑی یہ ساری سازش ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو ان کی مجبوری اب بن گئی ہے، اور اوپر سے یہ الیکشن کا سال ہے، 2025 میں جو ہے وہ یہ الیکشن ہونے ہیں، اور نئی حکومت آنے والی ہے، اور یہ جو حکومت ہے جناب جو بھی ادھر پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ پاپولیرٹی ابھی کم ہو گیا، اور آگے شاید ٹرمپ صاحب حکومت بنائے، اور ٹرمپ کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو یس تھی، شروع میں تو ہے تھی گہما گہمی، مگر آہستہ آہستہ پھر انہوں نے دورے پہ بھی بلایا اور بڑا زبردست ان کا جو ٹینیور گزرا۔ ابھی دوبارہ سے امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ حکومت بنا لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جب تک ٹرمپ صاحب کی حکومت نہیں بنی انہوں نے عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے، اور اسی سال میں الیکشن ہے، ادھر تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے ادھر کا پاپولر لیڈر ہے جس طرح ادھر عمران خان پاپولر ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی یہ کیا بنے گا، کس طریقے سے جائے گی۔ اینڈ کے اوپر آپ کو جو ہے نا 2-3 لطیفے سنا دیتا ہوں جو میں نے فیس بک کے اوپر پڑھے تھے، لوگوں نے جو ہے نا وہ میمز وغیرہ بنانی شروع کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے لکھا جی ایک بندے نے سارے بچے فیل کر کے بھی ہیڈ ماسٹر کا بیٹا اول نہ آیا، سارے بچے فیل کر کے بھی ہیڈ ماسٹر کا بیٹا اول نہ آیا کیونکہ وہ دیکھ کر بھی غلط لکھتا تھا، یعنی کہ عمران خان سارے بچے عمران خان اور عمران خان سے متعلقہ جتنے بھی لیڈرشپ تھی سب کو اندر کیا، ٹھیک ہے، اور نیٹ بند کیا، سختیاں کی، لوگ اٹھائے، ساری غنڈہ گردی جو بھی ہو سکتی تھی انتظامیہ کی، اداروں کی، ان کو ملوث کرنے کے باوجود جو ہے نا وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، تو اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو یہی حساب ہو گیا۔ اور آگے چلتے ہیں جی، اگر آپ کو عمران خان غلط لگ رہا ہے، یہ ایک بندے نے لکھا ہے اور یہ بڑا معنی خیز جو ہے نا جملہ ہے، اگر آپ کو عمران خان غلط لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کو دوسرے یعنی کہ یہ نون لیگ اور زرداری وغیرہ یہ ٹھیک لگ رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا تھا، ووٹ کو عزت دو، تو اس طرح سے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، اور زرداری صاحب بلاول صاحب الیکشن سے پہلے ان کی جو دنگا مشتی جاری ہو گئی تھی کہ ہمیں آپ دیں یہ وہ، ابھی یہ دوبارہ پھر سے اکٹھے ہونے کے چکروں میں اور اکٹھے ہو کے حکومت بنانے کے چکروں میں ہے، اور یہ لولی پاپ آپس میں بانٹیں گے۔ زرداری صاحب نے کہا جی میں صدر پاکستان بننا چاہتا ہوں، سینیٹر کا جو کیا اسے کہتے ہیں، سینیٹر بھی جو ہے نا یار سینٹ کا چیئرمین بھی جو ہے یہ بھی اپنا کھڑا کرنے کے چکروں میں ہے، اور ان کی نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب، یہ ان دونوں کی کوشش ہے کہ مریم نواز کو یا شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو پنجاب میں اور مرکز میں جو ہے نا وفاقی وزیر اعظم ان کو بنایا جائے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کو بنایا جائے، تو اس طرح کی یہ جو ہے چولے مار رہے ہیں اکٹھے ہو کے، یہ ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے۔ صدر پاکستان کا بڑا اہم رول ہوگا اس ساری صورتحال میں کہ وہ کس کو کہتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ ابھی 1-2 دن کے اندر ہی اسمبلی کا جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس وہ طلب کیا جانا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے بتانا ہے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے جس پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں حکومت بنائیں، تو اس وقت یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ بھی ایک بات دیکھنے والی ہے کہ صدر پاکستان کس کو کہتے ہیں کہ حکومت بنائیں۔
اور پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ ابھی ضم ہونا شروع کر دیا ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مرزا اسامہ کو دیجیے اجازت انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایک اور خبر جو بڑی اہم ہے، پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فارم 45 جو ہیں وہ لے کے گھروں میں گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک ایک گلی میں ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دیا تھا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہاں جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، تو یہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تو آپ کیا کریں گے جی؟ درخواست دیں الیکشن کمیشن کے اندر اور متعلقہ تھانے کے اندر بھی۔ تو ابھی درخواستوں کی جو ہے وہ برمار ہونے والی ہے، ہر طرف سے درخواستیں ہوں گی۔ قاضی فائز صاحب کہتے تھے نا کہ میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یا وہ تو خبریں وغیرہ بھی نہیں سنتے، تو ان کو نہ اخبار پڑھنے کا شوق ہے، تو وہ یعنی کہ ابھی ان کو پھر جب ظاہری بات ہے درخواستیں ان کے پاس ڈھیروں کی تعداد میں جائے گی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا کرتے ہیں۔ کرنا انہوں نے کیا، پورا پاکستان جانتا ہے کہ فیصلے تو پی ٹی آئی کے خلاف ہی آنے ہیں، مگر یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو ننگا کرے گا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مرزا اسامہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔